काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर मैं सिमी ज़फ़ार किताब बहुत खूबसूरत किताब के साथ हाज़िर हूँ, जिस किताब का नाम है कलाम अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, जो कि शरह नहजुल बलागा है। और इसमें ये है तालीफ़ है आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराज़ी की और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नक़वी की। और इस किताब को पढ़ते हुए ये रीडिंग का पार्ट नंबर 27 है, लेकिन साथ साथ बता दूँ कि हम मौला के दूसरे खुतबे को मुकम्मल करने जा रहे हैं। दूसरे खुतबे को 4 हिस्सों में तकसीम करके हमें समझाया गया था। हमने चौथा हिस्सा भी पढ़ लिया, उसकी शरह और तफसीर, लेकिन जो उसके अहम नुकात थे वो हम इस नशिस्त में पढ़ेंगे तसल्ली से और आराम से। आइए हम पेज नंबर 227 से रीडिंग का आगाज़ कर रहे हैं इस वॉल्यूम के। इसमें 2 अहम नुकात लिखे हैं। सबसे पहला है अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम कुरान और हदीस की रोशनी में, और दूसरा जो नुक्ता है वो भी मैं आपको बताती चलूँ दूसरा, ताकि जब हम पढ़ेंगे तो आपको पहले से पता हो। दूसरा है नामाकूल तौजीहात। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अज़मत अहले बैत अलैहिस्सलाम कुरान व हदीस की रोशनी में। लिखा है कि आयात कुरानी और रिवायात इस्लामी में जिस अंदाज से अहले बैत अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया है उससे उनके किरदार व गुफ्तार की बुलंदी का पता चलता है, और उन हस्तियों की नूरानियत नीज़ रूहानियत से अपने और बेगाने सभी हैरत ज़दा रह जाते हैं। आयत तथहीर का वाज़े ऐलान है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 है, जिसको हमने पढ़ा, जिसका तर्जुमा ए पैगम्बर अलैहिस्सलाम के अहले बैत, खुदा तो बस ये चाहता है कि तुमको हर तरह की बुराई से दूर रखे और जो पाक व पाकीज़ा रखने का हक़ है वैसा पाक व पाकीज़ा रखे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब दूसरे अल्फाज में अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम हैं। और अब यहाँ पर सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 लिखी हुई है कि फ़कुल तालू नदउ अन अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इस हवाले से इसके बाद लिखा है कि आया मुबाहिला की रोशनी में इमाम अली अलैहिस्सलाम नफ्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जान पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पर फायज़ हैं, यानी गुफ्तार व किरदार में हर लिहाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हैं। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और उनके दोनों फ़र्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब हैं और ये उन हस्तियों के बारे में ये खुदा का ऐलान आम है। इसके अलावा एक एजाज़ और जो गैर मामूली अहमियत का हामिल है वो ये है कि खुदा की बारगाह में इन हस्तियों की दुआएं मुस्तजाब यानी कि फ़ौरन कबूल होती हैं। आयत तबलीग इस हकीकत से पर्दा उठाती है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़राइज़ में से सबसे ज़्यादा अहम फ़रीज़ा जिसे पूरी नबूवत की ज़िम्मेदारियों के बराबर करार दिया गया है वो विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ऐलान को दुनिया वालों के कानों तक पहुँचाना था। यहाँ तक कि आयत में इरशाद होता है, तर्जुमा हम पढ़ रहे हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 67 का, कि और अगर आपने ये हुक्म ना पहुँचाया तो आपने इस सिलसिले में अपनी रिसालत का फ़रीज़ा अंजाम नहीं दिया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। और भी मुतअद्दिद आयात इस मौजू से मुतालिक मौजूद हैं, लेकिन इस मकाम पर इससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। इसके अलावा कसरत के साथ सैकड़ों किताबों में अहले सुन्नत की किताबों के मसादिर व माखज़ की तफसीली मालूमात के साथ आयात की तशरीहात मौजूद हैं। हवाला नोट कीजिए, तफसीर नमूना में हर आयत से मुतालिक वजाहत और माखज़ व मसादिर की जानिब इशारा किया गया है। मज़ीद तशरीहात के लिए एहक़ाक़ुल हक़ जिल्द नंबर 3, तफसीर पयाम कुरान जिल्द नंबर 9 की तरफ रुजू कीजिए। फिर आइए अब हम आगे चलते हैं। लिखा इस्लामी रिवायात में बिलखुसूस वो अहादीस जो सिहाह सित्ता
وہ 6 احادیث کی مشہور کتب جو اہل سنت کی نظر میں سب سے زیادہ معتبر ہیں اس میں بھی موجود ہے۔ ان میں اہل بیت علیہ السلام سے متعلق فضائل اور مناقب اتنی کثرت سے نقل ہوئے ہیں کہ بعض افراد کو شاید یقین دلانا بھی مشکل ہو۔ یہی وجہ تھی کہ بعض صاحبان علم و فضیلت نے اپنا قیمتی وقت صرف کر کے ان 6 کتابوں سے فضائل اہل بیت علیہ السلام کی جمع آوری کی اور اس کا خلاصہ کر کے چند جلدوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا انسائکلوپیڈیا تیار کر دیا۔ اب اس کا حوالہ نوٹ کیجیے۔ کتاب فضائل الخمسہ من الصحاح الستہ، تحریر ہے دانشمند محقق مرحوم فیروز آبادی کی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ نیز بعض نے تو اکثر مصادر روایات اہل سنت کے ماخذ سے ان روایات کی جمع آوری کر ڈالی اور 10 جلدوں کی صورت میں جمع کیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے۔ ابقات الانوار، عین سے ہے، عین بے قاف الف تے، ابقات الانوار، تحریر مرحوم آیت اللہ العظمیٰ میر حامد حسین ہندی۔ پھر آگے چلتے لکھا لیکن افسوس کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہونے کے بعد حاکمان وقت نے کچھ ایسے طور طریقے اپنائے کہ عوام الناس اہل بیت علیہ السلام کے مقام اور عظمت سے زیادہ ناواقف رہیں۔ جن لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ان کے حق تک رحلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہنچنے نہیں دیا، انہی لوگوں نے اس خاندان کے فضائل و مناقب امت تک پہنچنے میں رکاوٹیں بھی ڈالی۔ حد تو یہ تھی کہ اموی اور عباسی خلفاء کے زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے پر مکمل پابندی عائد کی ہوئی تھی، اور جو کوئی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب اور گفتار و کردار کا تذکرہ کرتے پایا جاتا اس کے لیے سخت سے سخت سزائیں مقرر کی گئی تھیں، کبھی طویل قید کی سزا تو کبھی ہاتھ پیر سے معزول کر دیے جانے کی سزا، اور سر تن سے جدا کر دینا بھی معمولی بات تھی۔ اس ستم پر اعتراض اور احتجاج کرنے والے کے ساتھ بھی مجرموں والا سلوک روا رکھا جاتا۔ یہ تو خدا کا ارادہ تھا کہ اہل بیت علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقائق اور فضائل تاریخ میں سینہ بسینہ نیز کتابوں کی شکل میں محفوظ رہ جائیں اور آئندہ آنے والی نسلوں تک تا روز قیامت منتقل ہوتے رہیں، تاکہ تشنگان حقیقت و صداقت اس خاندان ہدایت کے در سے سیراب ہو سکیں اور بندگان خدا کا رشتہ اپنے رب سے برقرار رہے۔ اس موقع پر ابن ابی الحدید کی بات یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ قابل صد احترام انسان کے بارے میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں، وہ ایسی عظیم ہستی تھی کہ جن کے فضائل کا اعتراف ان کے دشمن کرتے تھے اور کرتے ہیں، نیز تمام تر کوششوں کے باوجود مولا کائنات علیہ السلام کے فضائل کو پوشیدہ نہیں کر پائے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی امیہ کا پورے عالم اسلام پر قبضہ تھا اور تمام تر ہیلوں بہانوں سے، جعلی حدیثوں کے گھڑنے، ممبروں سے سب و شتم کے ذریعے ان کے نور کو خاموش کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کی تعریف کرنے والوں کو ڈراتے دھمکاتے اور کسی کو اجازت نہ دی تھی کہ کوئی ان کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بیان کرے یا کوئی ان کا نام لے، اس کے باوجود ان کے مقام و منزلت کو کم نہ کر سکے۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے فضائل دشمن جتنا بھی چھپا لے چھپ نہیں سکتے، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ ایسے سورج ہیں جسے کوئی اپنی ہتھیلی سے چھپانے سے نہیں چھپا سکتا، اور ایک ایسی روشنائی ہے کہ اگر ایک آنکھ پر پردہ ڈال کر چھپا لیں تو کئی آنکھیں ان کے نور سے منور ہو سکتی ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس حقیقت کا ایک اور اعتراف امام شافعی اپنی بعض کتب میں مختصر اور مفید انداز میں یوں کرتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ میں تو حیرت زدہ رہ گیا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جس کے انتہا کو پہنچے ہوئے دشمن اس کے فضائل کو پوری طرح پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے دوست موت کے خوف سے اس کے مناقب بیان کرنے سے عاجز ہیں، لیکن مشرق سے مغرب تک پورا جہاں اس کے محاسن سے لبریز ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے علی علیہ السلام فی الکتاب اب یہاں پہ ہجے کرتی ہوں، واو الف لام سین والسنت ہے جی، ٹھیک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اسی سے ملتا جلتا مضمون عامر بن عبداللہ
نے بھی نقل کیا ہے. حوالہ اس کا نوٹ کیجیے، الغدیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 271. آئیے اب ہم اگلا نقطہ، جو کہ میں نے آپ کو پہلے جس کی ہیڈنگ بتائی تھی کہ نامعقول توجیحات، لکھا ہے قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں جو جملہ ایک ہے کہ الآن از رجع الحق الی اہلہ کے جملے پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے پہلے حق نااہل افراد کے اختیار میں تھا، لیکن اس کی توجیہ میں یہ کہیں گے کہ امام علی علیہ السلام بے شک خلافت کے لیے سب سے زیادہ لائق، مناسب اور ترجیح رکھتے تھے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کوئی نس نون سواد نس ہے، بریکٹ میں لکھا ہے قرآن و سنت سے بریکٹ کلوز، کوئی نس وارد ہوئی ہے، بلکہ افضلیت کی بنیاد پر ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کیونکہ تمام مسلمانوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام ہی سب سے زیادہ خلافت اور جانشینی کے قابل اور اہل تھے. البتہ انہوں نے ایک مصلحت کی وجہ سے اپنے حق خلافت کو ترک کر دیا. کیونکہ ان کا اپنا یعنی مولا علی کا اور دوسرے مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے خلافت سنبھالنے سے اسلام اور اس کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں مشکلات اور شدید تناؤ پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور وہ اس لیے کہ عرب علی مرتضی علیہ السلام سے اپنے دلوں میں کینہ و حسد رکھتے تھے. لہٰذا یہ بات بالکل معقول ہے کہ جو حق کسی نے ترک کیا تھا بعد میں وہ حق اس کی طرف پلٹ آئے. تو اس موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ الان، یعنی جو ابھی یہ جملہ دوبارہ ہے، یہ الان اذا رجع الحق الی اہلہ، یعنی کہ امر صاحب امر کی طرف پلٹ آیا. اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد ہم آگے چلیں گے، پھر لکھا ہے کہ یعنی یقینی طور پر تعصب اور جانبدارانہ سوچ اتنے واضح اور روشن کلام کو سمجھنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر امام علی علیہ السلام چاہتے تو یوں بھی فرما سکتے تھے کہ اس سے پہلے حق اس کے اہل کے سپرد نہیں کیا گیا تھا اور اب اس کے اہل تک پہنچا ہے اور اپنے شائستہ مقام پر پلٹ آیا ہے. تو اس سے زیادہ روشن عبارت اور کیا ممکن تھی جو کہتے. اب یہاں پر سوالیہ نشان ہے. پھر اگلے پیراگراف میں ہم پہنچ گئے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ ایک رخ بات کا یہ تھا اور دوسرا رخ یہ کہ عرب امام علی علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور عداوت رکھتے تھے. سراسر بے بنیاد بات ہے. یہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایک محدود طبقہ ایسا تھا جو دراصل شرک اور کفر کی سرپرستی کرنے والوں سے وابستہ لوگ تھے. دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قریش و یہود کے چند سربراہ اور منافقین ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ بدر و خیبر اور حنین میں آپ علیہ السلام کی ذوالفقار کی ضربات کا مزہ چکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت بغض و عداوت پائی جاتی تھی، جبکہ اکثر مسلمان آپ علیہ السلام کی نسبت عشق و محبت سے سرشار تھے. اس بات کو اسلام کے معتبر منابع میم نون الف بے عین میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف حدیث میں یوں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شانوں پر اپنا دست مبارک رکھتے ہوئے فرمایا انورٹڈ کاما میں کہ صرف اور صرف منافق ہے جو تم سے دشمنی رکھتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ نوٹ کیجئے میں دوبارہ اس کو ہجے کرتی ہوں. شین واو الف ہید الف لام نون پہ تشدید ہے، ٹھیک ہے. شواہد النزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329. تو یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا. سامعین اصل میں حاشیے میں چیز چھوٹی لکھی ہوتی ہے، اس کو پڑھنے میں تھوڑا دشواری ہوتی ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہجے کر کے آپ تک بالکل صحیح انفارمیشن دیں. تو یہ ہم نے پڑھ لیا شواہد النزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329. پھر چلیے آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ اہل سنت کے معروف ترین مصادر میں سے ایک صحیح ترمذی ہے. سواد ہے یہ ہے صحیح ترمذی ہے. اس کتاب میں ابو سعید خدری خے دال رے چھوٹی خدری رضی اللہ نقل کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں ہم اس کا ترجمہ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں کہ ہم منافقوں کو ان کی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی کے ذریعے سے شناخت کیا کرتے تھے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. اور یہاں پر حوالہ ہے صحیح ترمذی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 168. طباعت السادی ہے، شاید واو نہیں ہے، یہ السادی مصر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 635. اور طباعت دار الحیات التراس العربی
یہ میں نے کوشش کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ ساتھ میں لکھا ہے کہ کیا ابن ابی الحدید اس پر تیار ہو جائیں گے کہ اس زمانے کے بیشتر مسلمانوں کو منافقوں میں شمار کریں. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے بیعت کرنے والوں نے جس والہانہ انداز میں استقبال کیا تھا، ایسا استقبال اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ کے بارے میں دیکھنے میں نہیں آتا، جبکہ والہانہ استقبال کرنے والوں میں اکثریت انہی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے فرزندوں کی تھی جو خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں تھے. یہ در حقیقت اصل حقائق کو تسلیم نہ کرنے کے لیے ایک نامعقول عذر ہے جو نہ تو قابل قبول ہے اور نہ ہی مطابق حقیقت ہے. اور یہ بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت اور ولایت کے بارے میں کسی قسم کی نص، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بریکٹ کلوز، نص وارد نہیں ہوئی ہے. یہ بالکل خلاف حقیقت ہے جسے ہم سابقہ ابحاث میں دلائل کے ساتھ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، پیام قرآن جلد نمبر 9 کی طرف رجوع کریں. تو سامعین، یوں ہم نے مولا علی علیہ السلام کے خطبہ نمبر 2 کا چوتھا حصہ اور اس کی تفسیر کے بعد نکات بھی مکمل کر لیے ہیں. اور میں سچے دل سے میرا دل ہے کہ میں اقرار کروں کہ اب خطبہ 2 مکمل کرنے کے بعد تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے لیے یہ سب چیزیں آسان ہو رہی ہیں سمجھنا، کیونکہ بچپن سے ہم سنتے چلے آئے تھے کہ نہج البلاغہ کو تو سمجھنا بہت مشکل ہے. اور میں ہمیشہ سوچتی تھی، جب میں تھوڑا سا آگے مزید پڑھنے کی طرف آئی تو میں نے سوچا کہ مشکل ہے نا، ناممکن تو نہیں ہے. اسی لیے میں نے، آپ دیکھیے گا نہج البلاغہ کا ترجمہ یہاں پر جب کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوا وہ میں نے ریکارڈ کیا، کیونکہ مجھے بہت جستجو اس کتاب کے ساتھ ہے. سب کو ہے اٹیچمنٹ، لیکن پتہ نہیں مجھے بہت زیادہ تھی، میں اس کے پیچھے پڑی رہی. اور مجھے یہ چیز تلاش کرنے میں بہت تقویت دیتی تھی میری یہ سوچ کہ جب مولا علی نے بات ہی ہم لوگوں کے لیے کی ہے اور ہماری ہی اصلاح کے لیے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ مولا ایسے بیان کریں کہ جو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے؟ ایسا ممکن نہیں تھا. ہاں، ہم توجہ نہیں دیتے، ساری بات یہ ہے. اور واقعی دیکھیے کہ جب آپ پہلے ترجمہ سنیے گا، میں نے ترجمہ جب اپلوڈ کیا، اچھا سوری سامعین، میں ذرا تھوڑی سی ایسی بات کرنے لگی کیونکہ ٹائم تھا اور یہ مکمل ہو گئی ریڈنگ. تو ویسے تو نارملی ہم نہیں کرتے، لیکن اس حوالے سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اکثر آپ لوگوں سے مخاطب ہو جاؤں کہ جب بھی ٹائم ہو. کہ ہوتا یہ تھا کہ جب میں نے یہ ترجمہ ریکارڈ کیا اور وہ اپلوڈ ہو گیا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں نے سنا، تو اکثر لوگ مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ ترجمہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. اب میری عقل جو تھی اس سے آگے خاموشی کی طرف چلی جاتی تھی، میں عقل کے دروازے بند ہو جاتے تھے کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ اگر اس ترجمے کو بھی ایک سے زیادہ دفعہ پڑھیں تو وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے. خیر بہرحال جیسے ہی یہ شرح اور تفسیر کا علم ہوا، بس سے پیچھے پڑھ کے اور آخرکار حاصل کر لیا ہے. اور اس کو پڑھتے جانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. اور آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، اس کو ساتھ مل کر پڑھیے. شوق اور جستجو بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مولا کا کلام ہمیں سمجھ میں آنے لگا ہے. ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں لیکن ہمیں جان لینا بہت ضروری ہے یہ سب کچھ کہ مولا ہمیں کیا کچھ بتا کے گئے ہیں. تو پھر اس نشست سے اجازت دیجیے. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ خطبہ نمبر 3 کو پڑھنے کا آغاز کریں گے اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ اسی نشست میں بتاؤں گی. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.